बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, यूं तो हर नबी ही ख़ास होता है, लेकिन कुछ अंबिया कराम का जिक्र खुसूसन कुरान पाक में मज़कूर है। ना सिर्फ उनका जिक्र बल्कि उनके कमालात और मोजज़ात भी कहीं पर तफसीलात तो कहीं पर मुख्तसरन बयान हुए हैं। आमतौर पर मोजज़ात नबवी से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात कहलाते हैं, लेकिन हर नबी का मोजज़ा उस नबी की ज़ात के हवाले से उसका मोजज़ा ही कहलाएगा। मोजज़ा ऐसी चीज को कहते हैं जो आम तौर या आम हालात में वक़ू पजीर ना बल्कि उस बात का होना नामुमकिनात में शामिल हो। हर उस चीज का होना जो इंसानी अकल के मुताबिक नामुमकिन हो, लेकिन अल्लाह ताला उसे किसी नबी के जरिए कर दिखाए तो वो मोजज़ा कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में शक्ल कमर यानी चांद का उंगली के इशारे से 2 टुकड़े कर देना शामिल है, और मेराज पर जाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज और मोजज़ा तस्लीम किया जाता है। कुरान करीम के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो 2 वाज़े मोजज़ात दिए गए थे वो ये थे, वो अपना असा जमीन पर फेंकते थे तो वो सांप बन जाता था, अपना हाथ बगल में डालकर निकालते थे तो वो रोशन होता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और वो बहुक्म खुदावंदी उस आग में बिल्कुल महफूज रहे, यानी आग ने उन्हें नहीं जलाया। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मुअज्जिज़ात दिए कि उनके हाथों में आकर लोहा नरम हो जाता था, जिससे वो जंजीरें और ज़िरहें बनाते थे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मुअज्जिज़े दिए। हवा उनके काबू में दे दी। हवा को हुक्म देकर महीनों का सफर मिनटों में तय कर लेते। उनको तमाम जानवरों और परिंदों की जुबान आती थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर जिंदा सलामत रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में मुर्दों को जिंदा कर देना, कोढ़ियों का अच्छा करना, अंधों का बीना करना और गायब में होने वाले वाक़यात बता देना शामिल है। नाज़रीन, कुरान हकीम में चंद अंबिया का जिक्र है, सबका नहीं, लेकिन कुछ अंबिया कुराम ऐसे भी हैं जिनका जिक्र अहादीस और दीगर रिवायात में मिलता है। उन्हीं में एक हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि वो भी मुर्दे जिंदा करने के मोजज़े से नवाजे गए थे। हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम कौन थे, उनका मोजज़ा क्या था और वो किस लिए मशहूर थे, ये सारी मालूमात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नूर इस्लामिक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया पर रहने के लिए भेजा तो वो नहीं जानता था कि उसे कैसे जिंदगी जीनी है और जिंदगी का मकसद क्या है और उसे क्या करना चाहिए। लिहाजा इसका हाल अंधेरे में टामक टोइयां मारने जैसा था। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उन बंदों में से उन्हीं के जैसे चंद इंसानों को चुना और उन्हें लोगों की हिदायत के लिए जमीन पर भेजा ताकि इंसान राहे हिदायत इख्तियार करे और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे। लेकिन मसला ये था कि अपने ही जैसे इंसान को लोग आम ही समझते थे, यानी अहकाम खुदावंदी लाने का जरिया नहीं मानते थे, जिसके हल के तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने पैगम्बरों को मुख्तलिफ मोजज़ात अता किए ताकि वो आम इंसानों से मुमताज नजर आ सकें। अल्लामा अली बिन मोहम्मद बिन अली अरजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो खिलाफ आदत काम जो ऐसे शख्स से जाहिर हो जो दावा नबूवत करता हो उसे मोजज़ा कहते हैं। अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोजज़ा वो अम्र है जो खिलाफ मामूल और आदत जारिया के खिलाफ ऐसे शख्स के हाथ पर जाहिर हो जो अपने दावा नबूवत में सच्चा हो और ऐसे वक्त में जाहिर हो कि जब वो मुनकरीन को उसकी मिसल लाने का चैलेंज दे और वो ना ला सकें, यानी उसे आजिज आ जाएं। मोजज़ा और करामत दोनों हकीकत में एक ही आफ्ताब तौहीद और रिसालत की किरणें हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर खिलाफ अक्ल खिरद और खिलाफ आदत फ़ैल किसी नबी से फ़ैल सादर हो तो उसे मोजज़ा कहते हैं और किसी गैर नबी या वली से ज़ाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं। इन दोनों के पीछे फ़ाइल हकीकी यानी अल्लाह ताला की कुदरत कामला ही कार फरमा है। लफ्ज़ मोजज़ा का मादा इश्तिक़ाक़
اشتیاق عجزن ہے، جس کے معنی کسی چیز پر قادر نہ ہونا، کسی کام کی طاقت نہ رکھنا یا کسی امر سے عاجز آ جانا وغیرہ ہیں۔ محاورہ عرب میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی وہ کام کرنے سے عاجز آ گیا، یعنی اس کام کا بجا لانا مشکل بھی ہے اور وہ اس کام کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اسے روب عمل لانے کی بنیادی صلاحیت اس میں موجود نہیں، اس لیے وہ یہ کام کرنے سے عاجز ہے۔ المفردات میں امام راغب اصفہانی معجزے کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ عجز کے اصلی معنی کسی چیز سے پیچھے رہ جانے یا اس کے ایسے وقت میں حاصل ہونے کے ہیں جبکہ اس کا وقت نکل چکا ہو۔ عام طور پر یہ لفظ کسی کام کے کرنے سے قاصر رہ جانے پر بولا جاتا ہے اور یہ القدرت کی ضد ہے۔ امام خازن رحمت اللہ علیہ معجزے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معجزہ اللہ کے نبی اور رسول کی طرف سے جملہ انسانوں کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے اور باری تعالیٰ کے اس فرمان کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا بس تم اس کی کامل اطاعت اور پیروی کرو، اس لیے کہ نبی و رسول کا معجزہ جو کچھ اس نے فرمایا ہوتا ہے اس کی حقانیت اور صداقت پر دلیل ناطق ہوتا ہے۔ اسے فرعن اور شرعن معجزے کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی مثل لانے سے مخلوق انسانی عاجز ہوتی ہے۔ ابو شکور سلمی رحمت اللہ علیہ نے بھی معجزے کی بڑی جامع تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ سوال اور دعویٰ کے بعد اللہ کے رسول اور نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسی خارق عادت چیز ظاہر ہو جو ہر حیثیت سے محال نہ ہو اور لوگ باوجود کوشش اور تدبیر کے اس قسم کے معاملات میں پوری فہم و بصیرت رکھتے ہوں اور اس کے مقابلے سے عاجز ہوں۔ معجزہ نبی اور رسول کا ذاتی نہیں بلکہ عطائی فعل ہے اور یہ عطا اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ ناظرین، معجزے کا ظہور چونکہ رحمانی اور الوہی قوت سے ہوتا ہے اس لیے عقل انسانی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے اور تصویر حیرت بن کر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، وہ اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اصطلاح معجزہ کی حقیقت محدثین، مفسرین اور مفکرین نے ہر مسئلے کے ہر پہلو پر علم و حکمت کے موتی بکھیرتے ہیں اور کمال عرق ریزی سے امور و مسائل کی گتھیاں سلجھانے کی سعی کی ہے۔ ارباب علم و دانش نے اپنی محدود پیرائے میں معجزے کے بارے میں بھی علمی، فکری اور اعتقادی سطح پر حرف حق کی تلاش کا سفر جاری رکھا ہے اور تحقیق و جستجو کے محاذ پر داد شجاعت دی ہے۔ اس زمن میں بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ معجزہ کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی استعمال نہیں کیا، اس لیے وہ احتیاطاً معجزات کے بیان اور ان کے اسبات کے لیے قرآنی لفظ آیات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ استعمال یقیناً درست ہے، لیکن قرآن پاک کا اسلوب ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن اصطلاحات اور مخصوص الفاظ کو بیان نہیں کرتا بلکہ وہ فقط نفس مضمون دیتا ہے اور ایمانیات کے بنیادی تصورات سے بحث کرتا ہے۔ بعد ازاں اہل علم اسے اصلاحی زبان دے کر ترسیل مفہوم کی صحیح کرتے ہیں۔ یہی حال تصوف کا بھی ہے۔ قرآن مجید میں تصوف کے لیے لفظ تزکیہ اور حدیث میں احسان کا لفظ آیا ہے، مگر جب وہ باقاعدہ علم بنا تو اسے تصوف کا نام دیا گیا۔ اس طرح دیگر اصطلاحات علوم تشکیل پذیر ہوئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لفظ آیات میں لفظ معجزے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ آیات میں عمومیت ہے جبکہ لفظ معجزہ میں خصوصیت ہے۔ ناظرین، لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی ہونی چاہیے، اس لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک اتمام حجت معجزے پر موقوف ہو، پیغمبر کا صاحب اعجاز ہونا یقیناً ضروری ہے، لیکن اگر اتمام حجت معجزے پر موقوف نہ ہو تو پھر معجزے کی ضرورت پر کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا
لہٰذا اجمالی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کو صاحب اعجاز ہونا چاہیے۔ قرآن میں معجزے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس معنی میں ہم لفظ معجزہ کا استعمال کرتے ہیں قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ قرآن میں لفظ معجزہ یقینی طور پر کہیں نہیں آیا ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے الفاظ مثلا معجز آیا ہے، لیکن جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اس سے وہ معنی مراد نہیں۔ قرآن میں معجزہ کے بجائے کلمہ آیت استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کلمہ یعنی آیت سے مراد معجزہ ہے۔ قرآنی مفہوم سے آشنائی اور لفظ آیت کے استعمال کی جگہ جاننے کے لیے کہ کن مقامات پر آیت معجزے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن میں بہت سے مقامات پر کلمہ یعنی آیت سے مراد معجزہ ہے۔ دوستو، لغت میں آیت علامت، پہچان اور نشانی کو کہتے ہیں، خواہ وہ نشانی قابل مشاہدہ ہو یعنی آنکھوں میں سما جانے والی ہو، پرکشش اور جاذب نظر ہو، اور کسی بات کی علامت یا نشانی ہو، خواہ وہ نشانی عقلی ہو۔ قرآن کی زبان میں دنیا کے تمام موجودات اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی ان کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان خداوند عالم کی ذات اور اس کے صفات، قدرت، حکمت اور عظمت وغیرہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور ایک ذرا سی گہری نظر کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کا وجود آیت ہے، کیونکہ وجود ایک رابطہ ہے، اور اگر اس کو صحیح طور سے محسوس کیا جائے تو اس کے پرتوں میں واجب الوجود خدا کا وجود مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں چونکہ تمام مخلوقات میں خدا کا جلوہ ہے، جو لوگ باطنی بصیرت کے حامل ہیں اور جن کی نگاہوں میں معرفت کی روشنی ہے، ان جلووں کے پس نظر میں متجلی صاحب جلوہ کا دیدار کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب کی آنکھوں میں اتنا دم کہاں ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس سے پہلے اللہ کا نظارہ کر لیا۔ آیت کے اس گہرے عرفانی مفہوم سے قطع نظر آیت کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس میں ایک اور وجود کا مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ اسی کی ایک نشانی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین میں کس قدر نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیرے رہتے ہیں، یعنی اگر موجودات میں ایک ایک کے بارے میں غور و فکر کریں تو خدا کے وجود اور اس کی صفات تک پہنچ جائیں گے، لیکن توجہ نہیں کرتے، منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک مضبوط چھت بنایا، پھر بھی یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی کائنات اور اس کی فضاؤں میں پھیلی موجودات کے بارے میں غور و خوض نہیں کرتے کہ ان موجودات کے پرتوں میں ان کو پیدا کرنے اور قائم و باقی رکھنے والے پروردگار کو دیکھ سکیں اور اس کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح بہت سی آیات میں خداوند عالم نے کائنات کی موجودات کا ذکر کیا ہے، اور ان آیات میں سورہ یوسف آیت نمبر 105، سورہ انبیاء آیت نمبر 32 میں آتا ہے، یعنی اہل فکر، اہل عقل اور اہل ایمان کے لیے ان میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا اس معنی میں لفظ آیت کا تمام موجودات اور مخلوقات خدا پر اطلاق ہوتا ہے۔ کبھی قرآن نے ان میں سے موجودات کو خاص طور پر توجہ کا مرکز قرار دیا ہے اور لوگوں کو ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور ان سے مخصوص نتائج نکالے اور پیش کیے ہیں۔ چنانچہ سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہماری قدرت کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہم مردہ زمین زندہ کر دیتے اور اس سے دانہ اگاتے ہیں، پس اسے یہ لوگ کھایا کرتے ہیں۔ اسی صورت کی ایک اور آیت میں ارشاد ربانی ہے، اور ان کے لیے ایک اور دلیل رات ہے جس میں ہم دن کا اجالا کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت یہ لوگ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے لیے میری قدرت کی ایک اور دلیل ہے کہ ان کے بچوں کو انبار سے لدی ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ یا سورہ روم میں مخصوص موجودات کو بنیاد قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ موجودات کہ جن کے بارے میں اگر انسان فکر کرے تو فوراً پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان تمام آیات میں جو لفظ آیت یا آیات کا استعمال ہوا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی یہ تمام موجودات خداوند عالم کی نشاندہی کرتی ہیں، یا یہ کہ وہ خدا کی نشانی ہیں۔ ناظرین، جو باتیں انبیاء علیہم السلام پر خداوند عالم کی جانب سے وحی
वही की सूरत में नाजिल हुई हैं उनको भी कुरान ने आयत कहा है, इसलिए कि कलाम मुतकल्लिम की निशानदही करता है। कलाम की खुसूसियत मुतकल्लिम की खुसूसियात बताती हैं। यही वजह है कि उसने अंबिया अलैहिस्सलाम पर जो बातें वही फरमाई हैं उनको अपनी आयात कहा है। कुरान में इरशाद खुदावंदी है, ऐ रसूल वही है जिसने तुम पर यह किताब नाजिल की। इसमें बाज आयतें महकमात यानी साफो सरी हैं जो तमाम आयात के लिए असलो बुनियाद हैं, और बकिया आयतें मुतशाबिहा हैं। जाहिर है कि यहाँ आयत से मुराद मौजूदात आलम नहीं है बल्कि कुरान करीम की यही तिलावत की जाने वाली आयात मुराद हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 252 और सूरह आले इमरान में आयत नंबर 108 में इसी तरफ इशारा है। ऐ रसूलुल्लाह, ये खुदा की आयतें हैं जो हम हक के साथ आप पर तिलावत कर रहे हैं। ये आयत मुकम्मल तौर पर दलालत करती है कि आयत से मुराद कोई तिलावत की जाने वाली चीज है, और ऐसे बहुत से मकामात हैं जहां कुरान के जुमलों को आयत कहा गया है। सूरह यूसुफ की पहली और सूरह शोरा की दूसरी आयत में आया है, किताब खुदा की आयतें हैं जो हक़ाइक़ को आश्कार करती हैं, यानी कुरान को यूं ही रोशनी बख्श आयात की सूरत में नाजिल किया। कुरान पाक में इस तरह की ताबीरें बहुत ज्यादा हैं और सैकड़ों मकामात ऐसे हैं कि जहां पर कुरान के बाज़ टुकड़ों को आयत का या आयत से ताबीर किया गया है। कुरान करीम में लफ्ज़ आयत के उन दोनों तरह के इस्तेमाल के पेश नज़र कुरान करीम में जिक्र आयत इलाही को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, तकवीनी या कुदरती आयात, तशरीई या कुरानी आयात। तशरीई आयात से मुराद खुदावंद आलम का कलाम है और तकवीनी आयात से मुराद खुदावंद आलम की मखलूक़ात हैं, लेकिन बाज़ मकामात पर लफ्ज़ आयत ख़ास मानी में इस्तेमाल हुआ है और वो उन मखलूक़ात के लिए है जो आम अलल व असबाब के ज़रिए वजूद में नहीं आई हैं, क्योंकि वो अपने पैदा करने वाले पर ज़रा वाज़ेह अंदाज में दलालत करती हैं। मौजूदात आम अलल असबाब के ज़रिए वजूद पाते हैं, वो इंसान उनसे बहुत ज्यादा मानूस हो जाने की वजह से उनके पैदा करने वाले की तरफ तवज्जो नहीं देता, लेकिन जब कोई वजूद गैर मामूली तरीके से वजूद पाता है तो वो सब की नजरों को अपनी जानिब खींच लेता है। उस वक्त जहन अपनी आम कैफियत से निकल आता है और एक झटका सा महसूस करता है। मालूम ये हुआ कि मखसूस या खास मकामात गैर मामूली मखलूक़ात की तख्लीक या वाक़यात से ताल्लुक़ रखते हैं। इस बारे में कुरान पाक से नमूने के तौर पर चंद मकामात पर बयान कर दिया गया है। हजरत तालूत की दास्तान में जिस वक्त बनी इसराइल के एक गुरोह ने अपने पैगंबर से भी मुतालबा किया कि उनके लिए एक फरिश्ता मुअय्यन करें और उन्होंने खुदा की तरफ से हजरत तालूत को मुअय्यन फरमा दिया, तो उन्होंने कहा कि ये हम पर हुकूमत की लियाकत नहीं रखते, उनका हसब व नसब हमारी तरह नहीं है, इनके पास हमारी तरह दौलत भी नहीं है, वगैरह वगैरह। और खुदा के नबी ने उनके जवाब में इस आयत की तिलावत फरमाई, उसके बादशाह होने की पहचान ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तस्कीन की चीजें और वो तबरकात होंगे जो मूसा और हारून की औलाद छोड़ गई है, और संदूक को फरिश्ते उठाए होंगे। ये एक गैर मामूली वाक़या है। लश्कर रवाना होता है और एक संदूक खुद ब खुद उनके आगे आगे चलने लगता है, तो ये उस चीज की अलामत है कि ये एक गैर मामूली वाक़या है और खुदावंद आलम ने मलाइका के जरिए उस काम को अंजाम दिया है। नाज़रीन, इसी तरह से एक और पैगंबर की दास्तान में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, या उस बंदे की मानंद जो एक गांव से गुजरा और वो गांव ऐसा उजड़ा था कि उसकी छतें अपनी बुनियाद से ढह गई थीं। ये देखकर वो बंदा कहने लगा, अल्लाह अब इस आबादी को इनकी मौत के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। खुदा ने उस बंदे को 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया और फिर उनको जिंदा कर दिया। तब पूछा कि कितनी देर यहाँ पड़े रहे। अर्ज की कि 1 दिन या 1 दिन से भी कम। खुदा ने फरमाया, नहीं, तुम 100 साल से यहाँ पड़े हो, जरा अपने खाने पीने की चीजों को तो देखो, बिल्कुल नहीं बदली हैं, और अपने गड्ढे पर नजर डालो कि उसकी हड्डियां ढेर हो गई हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के लिए तुम्हें इबरत का नमूना बनाएं, और अब उस गड्ढे की हड्डियों को देखते हो कि हम क्यों कर उनको जोड़
کر ڈھانچہ بناتے اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب ان پر خدا کی قدرت ظاہر ہو گئی تو بول اٹھے کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ 100 سال تک مردہ رہے، دوبارہ زندہ ہوئے، ان کی سواری کا گدھا بھی ہلاک ہو گیا اور خدا نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور خداوند عالم واقعے کے ذیل میں فرماتا ہے، اور اللہ تم لوگوں کے لیے نشانی یا نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ ناظرین، یقیناً تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن غیر معمولی چیزوں کا ظاہر ہونا اپنی طرف زیادہ متوجہ کر لیتا ہے، اس وجہ سے اس کو خاص طور پر آیت کہا گیا ہے، اور اسی طرح کے مقامات پر لفظ آیت کا اطلاق اسی لیے ہے کہ اس کی دلالت زیادہ واضح ہے اور اپنی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ کھینچتی ہے۔ دوستو، اسی طرح سے بنی اسرائیل کے دسترخوان کی داستان ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ خداوند عالم سے کہیے کہ ہمارے لیے نعمتوں سے بھرا خوان نازل کرے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کی، اے ہمارے پالنے والے، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما کہ ہم لوگوں کے لیے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بھی عیدی قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ ناظرین، چونکہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، لہذا آیت اور نشانی ہے۔ خداوند عالم نے بھی دعا مستجاب کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص بھی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمان الہی سے گریز کرے گا اس پر عذاب نازل ہوگا۔ علاوہ ازیں جن مقامات پر انبیاء علیہ السلام نے اپنی نبوت کی نشانی کے طور پر معجزات پیش کیے ہیں، وہاں پر بھی لفظ آیت کا استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کے دامن سے ناقہ نکالی ہے، فرمایا یہ اللہ کا ناقہ تمہارے لیے واضح دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک غیر معمولی واقعہ تھا، لہذا خداوند عالم نے فرمایا، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں کو آیت قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر لفظ آیت عام مخلوقات کے لیے استعمال کیے گئے لفظ آیت سے الگ ہے۔ یہ مقام ایک خصوصیت رکھتا ہے کیونکہ عام طریقے سے الگ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور خداوند عالم نے معجزے کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، لہذا اس کو آیت قرار دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے تمام معجزات کے بارے میں بھی لفظ آیات اور آیت کا استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل واضح اور آشکار عطا کر دیے۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاوہ وہ بھی معجزات اور کرامات عطا کی گئی تھیں، لیکن یہ معجزے نبوت کی نشانی اور دلیل کے طور پر تھے۔ وہ سب وہ کرامات تھیں جو آپ کی زندگی میں متعدد مرتبہ بنی اسرائیل کے سامنے رونما ہوئیں، اور وہ سب بھی ایک معنی میں معجزات ہی تھے، لیکن جو چیز نبوت کی دلیل کے عنوان سے ابتدا میں آپ کو ملی وہ 2 چیزیں تھیں، ایک عصا اور دوسرے ید بیضا۔ اس کے بعد دوسرے 7 معجزے ملے، اور یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم کی طرف سے نبوت کی دلیل کے طور پر عطا کیے گئے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بارے میں بھی لفظ آیت کا استعمال ملتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے، کیا یہ پہچان ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء ان سے باخبر ہیں؟ ناظرین، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی پیش گوئیاں اور علماء بنی اسرائیل کا باخبر ہونا صداقت کی نشانی اور پہچان ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سے ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ ان کے بارے میں بھی کلمہ آیت کا استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں کافر و مومن جماعتوں میں یقیناً تمہارے لیے عبرت اور نشانی تھی جو آپس میں گتھ گئی تھیں۔ ایک جماعت خدا کی راہ میں جہاد کر رہی تھی اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جن کی نگاہوں میں 2 گنا نظر آ رہا تھا۔ جب سپاہ اسلام کفار سے روبرو ہوئے تو اس وقت کرامات ظاہر ہوئیں۔ من جملہ یہ کہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا تھا اور ان کا جذبہ کمزور پڑ گیا تھا، جس نے ان کی شکست میں مدد کی۔ یہ بھی ایک الہی آیت ہے۔ گزشتہ قوموں پر خداوند عالم کی جانب سے نازل ہونے والے عذاب کو بھی آیت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ استعمال بھی 2 طرح کے ہیں۔ کبھی عذاب کا جو اثر باقی رہ جایا کرتا تھا، اس اثر کو قرآن نے آیت قرار دیا ہے، اور کبھی
ابھی خود واقعے کو قرآن نے آیت کہا ہے۔ فرعون کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، پس آج تیرے بدن کو ہم بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ فرعون کا دریا میں غرق ہونا بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی مدد تھی، لیکن خداوند عالم نے اس کے بعد فرعون کے بدن کو دریا کے باہر پھینک دیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ بدن باقی رہے اور اس چیز کی نشاندہی کرائے کہ خداوند عالم اپنے دشمنوں کو کس طرح سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے قرآن کریم میں جناب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بھی آیات نازل ہوئی ہیں۔ ہم نے ان کو اور کشتی میں سوار ان کے ساتھیوں کو نجات عطا کر دی اور اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے نشانہ عبرت بنا دیا۔ ایک اور مقام پر آتا ہے، بے شک ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا دیا ہے، آیا کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ اور قوم لوط کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس سرزمین پر دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی ہے۔ اسی طرح سے سورہ شعراء میں 8 مقامات پر گزشتہ قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے واقعات نقل ہوئے ہیں اور ان سب کا قرآن پاک میں ذکر پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ارشاد ربانی ہے، اس میں ہماری ایک نشانی ہے اور ان میں زیادہ تر لوگ مومن نہیں تھے۔ ان مقامات پر لفظ آیت کے استعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت قرآن نے ایک غیر معمولی واقعے کو بنیاد بنا کر اسے ایک آیت قرار دیا ہے، اور یہی چیز ہماری بحث سے مربوط ہے، یعنی قرآن کریم میں لفظ آیت کا معجزات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب اگر لفظ آیت مشترک معنوی بھی ہو تو بھی لفظ آیت کے محل استعمال میں سے ایک اس کا خاص طور سے معجزات کے معنی میں استعمال ہونا معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں معجزہ کا لفظ نہیں آیا ہے۔ معجزہ کی جگہ مخصوص طور پر لفظ آیت کا استعمال ہوا ہے۔ یہ سب کام ہم نے مفہوم کی وضاحت کے لیے عرض کر دیا کہ قرآن میں لفظ معجزے کی جگہ مخصوص طور پر لفظ آیت کا استعمال ہوا ہے۔ البتہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جہاں بھی لفظ آیت استعمال ہوا ہو اس کا مطلب معجزہ ہی ہو، بلکہ مخصوص مقامات پر لفظ آیت معجزے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ دوستو، قرآن نے بہت سے مقامات پر کہا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو معجزے عطا کیے ہیں۔ البتہ بعض مقامات پر ظاہر بیان سے پتہ چلتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے تھے اور اپنی قوم میں تبلیغ شروع کرتے تھے تو دعوت کے ابتدائی مراحل میں ہی اپنے معجزے کی نشاندہی کر دیا کرتے تھے، اور بعض مقامات پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ انبیاء علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا کرتے تھے تو وہ اس وقت اپنے معجزے پیش کیا کرتے تھے، جن مقامات سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ابتدائی تبلیغ میں خود ہی اپنے صاحب معجزہ ہونے کا اعلان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کا واقعہ، جن کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل میں بھیجا اور پھر انہوں نے کہا، میں معجزے کے ساتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے درمیان آیا ہوں، تمہارے سامنے مٹی سے پرندہ جیسی چیز بناؤں گا۔ اس آیت سے ظاہری طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ابتدائی دعوت سے ہی لوگوں کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ میں نشانی لے کر آیا ہوں، لیکن بعض مقامات پر قرآن کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گویا انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے تھے اور اپنی دعوت کا اعلان کرتے تھے اور لوگوں کے مطالبے پر ان کو معجزات دکھلا دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون والوں کو دعوت دی تو ان کے سامنے اپنی رسالت کا اظہار کیا تو فرعون نے کہا کہ اگر خدا کی طرف سے کوئی نشانی تمہارے پاس ہے تو پیش کرو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑا جو اژدہا بن گیا۔ اس آیت سے بظاہر لگتا ہے کہ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزہ پیش نہیں کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ ان کی قوم سمود نے عرض کی کہ تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو، اگر سچے ہو تو نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹنی ہے، چشمے سے پانی پینے کا حق ایک دن اس کو حاصل ہوگا اور ایک دن تم کو، اور آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچانا، روز عظیم کا عذاب تم لوگوں کو گھیر لے گا۔ ناظرین، علاوہ عظیم یہ بھی معلوم کیا گیا ہے کہ قرآن کلی طور پر انبیاء علیہ السلام کے لیے معجزے کا قائل ہے، حتیٰ کہ آخر کی آیتوں کے لہجے سے اس بات
بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو انبیاء علیہم السلام سے معجزے کے مطالبے کا حق حاصل ہے۔ جس وقت فرعون نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی نشانی ہے تو پیش کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ البتہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 برہان پہلے سے عطا کر دیے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے 2 دلیلیں ہیں۔ دوستو اس سلسلے میں بہت سی آیات بتاتی ہیں کہ لوگ کبھی کبھی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور مخصوص خواہشوں کے پیش نظر انبیاء علیہم السلام ان کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ مجبور ہو کر دین حق کو قبول کر لیں، بلکہ اس کا مقصد لوگوں پر حجت تمام کرنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر ان کے پاس ایک دلیل موجود ہو۔ چنانچہ کبھی کبھی خداوند عالم اپنے لطف کی وجہ سے کسی پیغمبر کو 2، 3، 5 یا 10 معجزے عطا کر دیتا ہے، یا یہ کہ اس کی نبوت ثابت ہونے کے بعد اس کے ذریعے کچھ کرامتیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ سب خداوند عالم کا فضل ہے، ورنہ انبیاء علیہم السلام کو معجزے دینے کی بنیاد اتمام حجت کرنا ہے اور بس، اس سے آگے محض خداوند عالم کی مصلحت ہے جس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر مصلحت ہوئی تو خدا دوسرا معجزہ دے دیتا ہے، اور اگر مصلحت نہیں ہوتی تو پہلے معجزے پر اتمام حجت کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا اور تم کو اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا گھر میں ذخیرہ کرتے ہو۔ یہ سب خداوند عالم کی مصلحت سے وابستہ ہے کہ وہ کب کسی پیغمبر کو ایک معجزہ عطا کرے اور کب ایک سے زیادہ۔ اس کا کوئی اصول اور فارمولہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور نہ ہی ہم کو اس کا علم دیا گیا ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے اور کسی پیغمبر کے بس میں نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ دکھائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس طرح سے انبیاء کرام نے مانا ہے کوئی اور نہیں مان سکتا۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام نے پوری کوشش کی کہ لوگ اللہ کے حکم کو مانیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے تابع کر لیں۔ ایسے میں جس نے بھی انکار کیا ان پر اللہ کے حکم سے ہی اپنے معجزات کا ظہور کیا گیا۔ اب ماننے والوں میں اس کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو پھر بھی نہ مانے ان کے لیے ہمیشہ کا افسوس اور پچھتاوا ہے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل نے اپنے لیے آخرت کا عذاب اکٹھا کیا اور اپنی نافرمانی اور سرکشی سے باز نہیں آئے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مشہور پیغمبروں کو پیدا فرمایا جن کے قصے قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام شامل ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیلاً ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ انبیاء کا ذکر احادیث اور دیگر روایات میں ملتا ہے۔ ان میں سے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ دوستو، حضرت حزقیل کا عربی میں مطلب قدرت اللہ بنتا ہے اور عبرانی میں اس کا مطلب اللہ کا زور بنتا ہے۔ ان کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کے ہم عصر تھے اور بادشاہ بخت نصر کے دور میں یہ بھی قید ہوئے تھے، اور وہیں انہیں قید کے 5ویں سال نبوت عطا کی گئی تھی۔ تورات اور تاریخ میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت ملی، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے ساتھی اور رفیق کالب بن یوفنا نے ان کی ذمہ داری سنبھالی، جو کہ حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کے شوہر تھے، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ تبری کہتے ہیں کہ ان کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے بنی اسرائیل کی روحانی اور دنوی قیادت اور رہنمائی کا فرض انجام دیا وہ حزقیل علیہ السلام ہیں۔ ان کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور ان کی نبوت کے وقت تک ان کی والدہ بہت ضعیف ہو چکی تھیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں ابن العجوز کے لقب سے مشہور ہے۔ ابن العجوز کے معنی بڑھیا کے بیٹے کے ہیں۔ قرآن عزیز میں حزقیل نبی کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن سورۃ بقرہ میں بیان کردہ ایک واقعے کے متعلق سلف صالحین سے جو روایات منقول ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس زمن میں حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے روایات منقول ہیں۔ ناظرین، حضرت حزقیل عرصہ
دراز تک بنی اسرائیل میں تبلیغ حق کرتے رہے اور ان میں دین و دنیا کی رہنمائی کا فرض سر انجام دیتے رہتے تھے۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ کبر و نخوت، فخر و گھمنڈ اور احساس برتری نے لوگوں کے ذہنوں کو زنگ لگا دیا تھا۔ مفاد پرستی، اقربا پروری، جھوٹ، کینہ، بغض، حسد اور منافقت ان کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا تھا۔ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کرتے تھے، بے انصافی کر کے عقلی تعویلات پیش کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے، باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن گئے تھے، تفرقے بن گئے تھے، مذہب کے ٹھیکیداروں نے اجارہ داریاں قائم کر لی تھیں، قوم اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہیں رہا تھا، توحید کی جگہ شرک و بت پرستی نے لے لی تھی، ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگ گئی تھی، آنکھوں پر دبیز پردہ پڑ گیا تھا اور اللہ کے تصور سے ذہن خالی ہو گیا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایسے حالات میں توحید کا پرچار کیا، دین کی حقیقی روح سے قوم کو آگاہ کیا، سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کی، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت کی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، گناہوں سے باز آ جاؤ اور حق کا راستہ اپناؤ ورنہ خدا کا قہر تم پر نازل ہوگا۔ واعظ و نصیحت اور تبلیغ کا لوگوں پر متعلق اثر نہیں ہوا اور قوم بدستور اپنی روش پر قائم رہی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا اور حیلے بہانوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کسی بھی طرح راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق قوم کو آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے آگاہ کیا۔ صحیفہ حزقیل باب نمبر 7 میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی پیشگوئی موجود ہے جو شاہ یہود کے زمانے میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ملک خون ریزی کے گناہوں سے پر ہے اور شہر ظلم سے بھرا ہوا ہے، پس میں غیر قوموں میں سے بدترین کو لاؤں گا، وہ ان کے گھر کے مالک ہوں گے اور میں زبردستوں کا گھمنڈ مٹا دوں گا اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیے جائیں گے۔ ہلاکت آئے گی، وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، بلائیں نازل ہوں گی، تب وہ نبی کی بشارت کی تلاش کریں گے، لیکن شریعت کاہن سے اور مصلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی اور رعیت کے ہاتھ کانپیں گے۔ میں ان کی روش کے مطابق ان سے سلوک کروں گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کا فتویٰ دوں گا تاکہ وہ جانیں کہ خداوند میں ہوں۔ قبل مسیح میں بنو قد نصر بادشاہ نے پوری قوت سے بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ یہود خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ 7 سال تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران شہر میں رسد ختم ہو گئی، سخت قحط پڑ گیا اور وبا پھیل گئی۔ بالآخر مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگے، مگر بنو قد نصر کی فوجوں نے تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون میں لت پت ہو گیا۔ بیت المقدس کو شدید نقصان پہنچا۔ شاہ یہود گرفتار ہو گیا۔ بنو قد نصر نے اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے ذبح کروا دیا۔ شاہ یہود کی آنکھیں نکال دی گئیں اور زنجیروں میں جکڑ کر اسے بابل لے جایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے، گویا یوں اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے اس طرح ڈر کر بھاگ جانے پر ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا کی یا پھر خود اللہ بزرگ و برتر کو ان کی یہ نافرمانی بری لگی۔ بہرحال ان پر موت طاری کر دی گئی اور وہ سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ 1 ہفتے کے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں ان کی اس حالت پر افسوس ہوا جس پر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ
ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ دوستو، یہی وہ معجزہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ہزاروں مردوں کو زندہ کیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی۔ وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر دو پہاڑیوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، دو فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب یک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی، جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرما بردار اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے حسب حال ہدایت فرمائی۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایسے ہی امور کے متعلق فرمایا ہے کہ قصہ مختصر یوں ہے کہ آپ علیہ السلام کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے کہ اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اجسام میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور عاقلوں کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت کے لیے عبرت ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔